अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हमने सूरत आले इमरान की आयत नंबर 151 से स्टार्ट करना है। तो चलें, आप लोग पहले कुरान पाक खोलें और ट्रांसलेशन लिखें, लफ्ज़ी तर्जुमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सनुल्क़ी, इसको भी 3 पार्ट्स में करें। सीन क्या है? सीन जो मैंने आपको हरूफ बताए थे, तकरीबन 17 के करीब हरूफ हैं, वो उनमें से है। और हरूफ कौन से हैं? ये एक हर्फ होता है जिसका मीनिंग होता है और ये दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलके अपना मतलब देता है। तो सीन का मतलब होता है अनकरीब या जल्द ही। और नुल्क़ी, नून मुज़ारे की अलामत है और इसका मतलब होता है हम। सनुल्क़ी, अनकरीब हम डालेंगे। अनकरीब हम डालेंगे फी में कुलूबी, दिलों। कुलूब जो है कल्ब की जमा है। सनुल्क़ी फी कुलूबी, अनकरीब हम दिलों में डालेंगे। अल्लज़ीना कफ़रू, अल्लज़ीना वो लोग जो कफ़रू कुफ़र किया, यानी वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, उनके दिलों में अनकरीब हम डालेंगे। क्या डालेंगे? अर्रुबा, रोब या हैबत। क्यों डालेंगे रोब? बीमा, बा पर मा जो। इसको हम इसका तर्जुमा यूं भी कर सकते हैं कि इस वजह से जो, बीमा इस वजह से जो, अशरकू उन्होंने शिर्क किया। अशरकू का मतलब है शिर्क किया। तो उन्हों कहाँ से आ गया? मैंने आपको बताया था कि जब करना जो काम कर रहा है वो सामने मौजूद, यानी फाइल मौजूद नहीं होता, तो फिर वो उस लफ्ज़ के अंदर ही होता है। तो अशरकू के उन्होंने शिर्क किया। उन्होंने शरीक किया, शिर्क नहीं किया, शरीक किया। बिल्लाही, अल्लाह, बिल्लाही वैसे तो बा पर होता है, लेकिन इसको हम का भी कह सकते हैं। बिल्लाही, अल्लाह का। माँ जो या जिसकी। माँ का मतलब जो भी होता है और उसको हम जिसकी या जिसने ये भी कह सकते हैं। माँ जिसकी, लम नहीं, युनज़्ज़िल उतारी, युनज़्ज़िल उतारी, बिही बा पर, ही इस पर, सुल्तानन कोई सनद। तनवीन की वजह से हम यहाँ पर कोई लगा सकते हैं, कोई सनद। तो अब इसका क्या मतलब बना, इसको जरा दोबारा एक दफा देखते हैं। सनुल्क़ी फी कुलूबी, अनकरीब हम डालेंगे दिलों में, अल्लज़ीना कफ़रू उन लोगों के जिन्होंने कुफर किया, उनके दिलों में अनकरीब हम डालेंगे। अर्रोबा, रोब या हैबत। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्यों डालेंगे? बिमा अशरकू बिल्लाही, इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह का शरीक किया। और जो शरीक किया, माँ जिसकी लम युनज़्ज़िल नहीं उतारी, बिही इस पर, सुल्तानन कोई सनद,
یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری اس پر کہ جس کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا. وا اور مأواہم، مأوا ٹھکانہ ہے، ہم ان کا ٹھکانہ ہے، ان کا النارو آگ یا دوزخ. وا اور بیسا برا ہے، مسوا ٹھکانہ الظالمین ظالموں کا. وا اور لقد البتہ، لام البتہ اور قد ہوتا ہے یقیناً. لیکن جب ہم اس کو لفظی ترجمہ کرتے ہیں پھر آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں البتہ یقیناً، مگر جب آپ محاورہ کریں گے تو پھر آپ صرف البتہ کہیں گے کیونکہ پھر وہ عجیب سا لگتا ہے. ٹھیک ہے. وا اور لقد البتہ یقیناً، صدقکم صدقہ سچ کر دیا، کم تم سے سچ کر دیا تم سے، اللہ اللہ نے، وعدہ وعدہ، ہو اپنا وعدہ اپنا وعدہ، از جب، تحسونہم تحسون تم قتل کرنے لگے، ہم ان کو تحسون تم قتل کرنے لگے، ہم ان کو، بِإِذْنِهِ بِإِذْنِ با ساتھ اذن حکم یا اذن، ہی اس کے حکم سے یا اس کے حکم کے ساتھ. حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، فشل بزدلی دکھائی، تم نے، وا اور تنازعتم تنازع جیسے کہتے ہیں نا متنازع، اس سے آپ اندازہ لگا لیں جھگڑا کیا تم نے، تنازعتم جھگڑا کیا تم نے، فی میں الامری کام، فی الامری کام میں یا معاملے میں، وا اور عصیتم عصی نافرمانی کی، تم نے، عصیتم نافرمانی کی تم نے، من سے، بعدی بعد، من بعدی اس کے بعد، ما جب، ما میں جو، جس، جب یہ سب آ سکتے ہیں مفہوم. ما جب، آراکم آرا دکھایا، کم تمہیں، ما آراکم جب دکھایا تمہیں، ما جو، تحبون تم چاہتے تھے، منکم من سے، کم تم، منکم تم میں سے، من کوئی، من کا مطلب سے بھی ہوتا ہے اور کوئی بھی ہوتا ہے. من کوئی، یریدو چاہتا ہے، الدنیا دنیا،
وا اور منکم تم میں سے، من سے کم تم میں سے، من کوئی، یریدو چاہتا ہے، الآخرہ آخرت، ثم پھر، صرفکم صرف پھیر دیا، کم تمہیں، صرف پھیر دیا، کم تمہیں، انہم ان سے، ہم ان سے، لیبتلیاکم، لی لام زیر لی تاکہ، اس کا مطلب آئے گا تاکہ، یبتلیا یا یہ اس کا مطلب وہ، تاکہ وہ، یبتلیا آزمائے، کم تمہیں، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ابتلا آزمائش ہوتی ہے نا، تو یہاں پر آیا ہے یبتلیا وہ آزمائے، کم تمہیں، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، وا اور، لقد لام البتہ، قد یقیناً، اور البتہ یقیناً، اور بعض جگہ پر یہ اس کا مطلب تحقیق بھی لکھا ہوتا ہے، جس کا مطلب بھی یقیناً ہی ہوتا ہے۔ عفا معاف کر دیا، معاف کر دیا، ان کم ان سے، کم تم یعنی تم کو یا تمہیں، واللہ اور اللہ، ذو فضل فضل کرنے والا ہے، ذو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے والا، فضل کرنے والا ہے، علی پر، المؤمنین المؤمنین مومنوں، مومنوں پر، علی المؤمنین مومنوں پر۔ بس اتنا ہی آج کرتے ہیں، کیونکہ آج لیسن تھوڑا سا اس میں لفظ جو ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو مشکل لگے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ بالکل مشکل نہیں لگیں گے۔ 2 ہی آیتیں ہم نے آج کی ہیں، اور اب تھوڑی سی ان کی آپ کو میں ڈیٹیل یا ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سمجھا دوں۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ جو ہمارا چل رہا ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ غزوہ احد پہ ہی چل رہا ہے ابھی تک، کیونکہ ڈیٹیل غزوہ احد میں جو کچھ واقعات ہوئے انہی کے اوپر یہ تمام آیات ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، کہ عنقریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں روب، اور یہ روب کیوں ڈالیں گے کافروں کے دلوں میں، بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ، یعنی جن چیزوں کو، مختلف چیزوں کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، اللہ کا کے ساتھ مختلف چیزوں کو شریک ٹھہرایا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب ہم ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیں گے، اور آگے فرمایا ما لم ينزل به سلطانہ، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو چیزیں انہوں نے اللہ کے شریک بنائی ہیں ان کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں اتاری کہ ہاں تم ان کو میرے ساتھ شریک کر سکتے ہو۔ وَمَأْوَاهُمْ هُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ، یعنی ان کافروں کا جو ٹھکانہ ہے الٹیمیٹلی وہ کیا ہے، جہنم۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور یہ جو جہنم ہے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے، شرک، اللہ کے ساتھ
کسی کو شریک ٹھہرانا یہ ایک سب سے بڑا ظلم ہے. تو ظالموں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. تو اب اس آیات کو بھی آپ دیکھیں غزوہ احد کے پس منظر میں، تو آپ کو یہ صحیح سمجھ آئے گی. آپ دیکھیں کہ غزوہ احد میں مسلمان جو تھے انہوں نے شروع میں، آپ نے ابھی تک پڑھا کہ وہ جنگ جیت رہے تھے اور کفار کو انہوں نے بڑا مارا، لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، جو کہ وہ درے کے اوپر جو ٹیلا تھا اس کے اوپر جو تیر انداز کھڑے کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی غلطی کی وجہ سے یہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا، اور پھر مسلمانوں کو کافی دشمن نے نقصان پہنچایا. لیکن اس ساری بات کے باوجود، جبکہ مسلمانوں کو ایک طرح سے شکست ہو رہی تھی اور مسلمان جو تھے وہ مغلوب ہو گئے تھے، تو اس ساری چیز کے باوجود مشرکین جو تھے واپس کیوں چلے گئے؟ اس ٹائم پر تو مشرکین مکہ جو تھے وہ ایک طرح سے فتح یاب ہو گئے تھے. جب حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ آئے اور انہوں نے وہ ٹیلے کے اوپر جو تیر انداز رہ گئے تھے وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آپ بھی زخمی ہو گئے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو تھے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ان کو پناہ لینی پڑی. تو ایسے وقت میں جو تھے کفار، وہ مسلمانوں کا تعاقب بھی کر سکتے تھے اور ان کو اور مزید نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور بلکہ وہ واپس چلے گئے. تو ایسا کیوں ہوا؟ اس کی بھی کیا وجہ ہے کہ وہ جو تھے انہوں نے تعاقب نہیں کیا، مسلمانوں کو اور نقصان نہیں پہنچایا حالانکہ وہ پہنچا سکتے تھے. تو اس وقت جب ایسے حالات تھے تو ابو سفیان جو کہ کفار کی جو فوج تھی اس کا سپہ سالار تھے ابو سفیان، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا تھا مسلمانوں کا، جس کی وجہ سے وہ لشکر کو لے کر وہاں سے واپس چلے گئے، ورنہ مسلمانوں کے لیے اس صورتحال میں بڑی مشکل پیدا ہو سکتی تھی. تو یہ چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عنقریب ہم کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے مسلمانوں کا، اور وہ اس لیے کہ وہ مشرک ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں جن کی اللہ نے کوئی سند بھی نہیں اتاری ہے. اور یہی کچھ جو ہے وہ میدان احد میں. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، کس چیز کا وعدہ کیا تھا؟ ان کی تائید کا، مسلمانوں کی مدد کا جو وعدہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا، پورا کر دکھایا. اور اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم ان کو مار رہے تھے اللہ کے حکم سے. یعنی غزوہ احد نے مسلمانوں کو جو ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، جو ایک شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا تھوڑی دیر کو، اس کی وجہ سے ان کا جو دل تھا وہ بہت زخمی تھا. تو اس موقع پر یہ آیت ایک ان کو تسلی بھی دلا رہی ہے کہ دیکھو مسلمانوں، تم ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تم شکایت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو تم سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے وہ ہم نے پورا کیا تھا، اور اس وقت پورا ہو گیا تھا وہ وعدہ کہ جب تم ان کو کافروں کو گاجر مولی کی طرح میدان میں کاٹ رہے تھے، مار رہے تھے، اور اس وقت تمہیں مکمل فتح حاصل ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، جو آپ پہلے پڑھ کے آئے ہیں، کچھ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، جبکہ تم نے ان کو شکست دے دی تھی اور تم ان کو بری طرح سے نقصان پہنچا رہے تھے. لیکن کیا ہوا؟ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے، وتنازعتم فی امری، اور امر میں تم نے جھگڑا کیا، معاملے میں تم نے جھگڑا کیا. تو یہ کب ہوا کہ فتح تو ان کو ہو گئی تھی، لیکن
وہ کب ڈھیلے پڑے اور کب انہوں نے معاملے میں جھگڑا کیا، یہ وہی ٹیلے والی بات ہے کہ جس ٹیلے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کیے تھے 50 تیر انداز اور ان کو کہا تھا کہ تم لوگوں نے یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا. اور اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم سب بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں اور تم دیکھو کہ چیلے اور کوے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں تو تب بھی تم نے اس ٹیلے کو نہیں چھوڑنا. تو وہ جو صحابہ کرام ٹیلے پر کھڑے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو حکم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے یہ شکست کے موقع کے لیے ہے کہ اگر ہمیں شکست ہو جاتی ہے اور ہم سارے بھی مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو تب بھی تم نے وہ ٹیلا نہیں چھوڑنا. تو اب ان کو یہ تھا کہ اب تو فتح ہو گئی ہے اور سارے جو صحابہ کرام ہیں وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں. تو اب ان کا خیال تھا، یعنی اس ٹیلے کے اوپر جو 50 تیر انداز تھے ان میں سے کچھ کا خیال یہ تھا کہ اب اگر ہم اس ٹیلے سے اتر بھی آئیں نیچے اور جا کے مال غنیمت وغیرہ اکٹھا کرنے لگ جائیں تو ٹھیک ہے، اب تو فتح ہو گئی. تو لیکن ان کے جو کمانڈر تھے وہ ان کو منع کر رہے تھے کہ انہوں نے نہیں اترنا، اور انہوں نے اپنے کمانڈر کی ایک طرح سے نافرمانی کی، ان کی بات نہیں مانی. اور تھوڑے سے لوگ جو تھے وہ ٹیلے پہ رہ گئے، مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے، میرا خیال ہے 15 کے قریب. تو باقی سارے جو تھے انہوں نے ٹیلا چھوڑ دیا. تو یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور اس معاملے میں تنازع ہو گیا تمہارے بیچ، یعنی کچھ نے کہا کہ نہیں ہم ٹیلے سے اتر سکتے ہیں اور کچھ نے کہا کہ نہیں ہمیں حضور کا حکم تھا کہ تم نے یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا تو ہم یہاں سے نہیں اتریں گے، اور وہ نہیں اترے اور وہ سارے کے سارے وہیں شہید ہو گئے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک یہ معاملہ نہیں ہوا تب تک تو تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. اور پھر فرمایا وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِهِ، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد. یعنی نافرمانی کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو منع کیا تھا، اور آپ جو کمانڈر تھے ان تیر اندازوں کے انہوں نے بھی ان کو منع کیا کہ تم نے یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا. تو ایک طرح کی انہوں نے نافرمانی کی، اور جب انہوں نے نافرمانی کی اور وہ ٹیلا چھوڑ دیا پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ایک طرح سے اللہ نے اپنی مدد کا ہاتھ اٹھا لیا. اور انہوں نے کیا فرمایا وَأَسَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب تھی. یعنی کہ جب تمہیں فتح ہو گئی، فتح تو ان سب کو محبوب ہے، کس کو فتح محبوب نہیں ہوتی. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں مراد اس چیز سے جو محبوب ہے مال غنیمت ہے، اور کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ نہیں مال غنیمت کا ان کو کوئی طمع یا لالچ نہیں تھا، بلکہ یہاں مراد فتح ہے کہ وہ فتح ان کو مل گئی تو انہوں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے اب ہم یہ ٹیلا جو ہے یہ چھوڑ سکتے ہیں. تو بہرحال نافرمانی تو انہوں نے کی کیونکہ ان کے کمانڈر بھی ان کو منع کر رہے تھے کہ ٹیلا نہیں چھوڑنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم تھا کہ کسی صورت انہوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اور انہوں نے یہ حکم اس کی حکم عدولی کی تھی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے مدد کا جو وعدہ کیا تھا وہ میں نے پورا کیا اور تمہیں فتح ہو گئی، لیکن تم لوگوں نے جب نافرمانی کی اور وہ ٹیلا چھوڑ دیا تو پھر جو حالات ہوئے، شکست بھی ہوئی، نقصان بھی ہوا، تو وہ سارے کے سارے جو تھے اس کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہو. اللہ تعالیٰ نے جو مدد کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا تھا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، اور تم میں سے کچھ دنیا چاہتے ہیں. یعنی وہ خواہش، دنیا چاہنے سے کیا مراد ہے کہ وہ خواہش رکھتے ہیں کہ دنیا ہی میں فتح اور نصرت اور کامیابی حاصل ہو جائے اور ہمارا بول بالا ہو. وَمِنْكُمْ مَن يُرِدُّ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے کچھ صرف آخرت کے طلبگار ہیں. ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے تاکہ تمہاری آزمائش کرے. اس سے کیا مراد ہے رخ پھیرنے سے؟ کہ پہلے کفار بھاگ رہے تھے اور مسلمان ان کا تعاقب کر رہے تھے،
تو اب معاملہ الٹ ہو گیا، ان کا رخ پھر گیا. اب کیا ہوا؟ اب مسلمان جو تھے وہ بھاگ رہے تھے اور وہ اپنی جانیں بچا رہے تھے اور کفار ان کے پیچھے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوا، یہ جو معاملہ الٹا، یہ تمہاری جو شکست تھی، یہ اصل میں تمہاری آزمائش تھی. یہ سب کچھ تمہاری ایک آزمائش کے لیے ہوا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، قد آتا ہے نا جب، تو اس کے بعد جو بات ہوتی ہے وہ ایک حتمی بات ہوتی ہے کہ ہو چکی ہے یہ بات. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دوران میں، یعنی یہ جو پورا واقعہ ہوا تھا، تم میں سے جس کسی نے جو بھی خطا کی تھی اللہ نے اس کو معاف کر دیا. یعنی جو مسلمان تھے جنہوں نے وہ حکم عدولی کی تھی، ایک طرح کی نافرمانی کی تھی اور وہ جو ٹیلا تھا وہ چھوڑ دیا تھا، تو یہ بات تو غلط تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی کی، اپنے جو ان کے کمانڈر تھے ان کی بھی نافرمانی کی، اور بھی جو بھی ایسی باتیں ہوئیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پورے دوران جو بھی تم سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایک سند دے دی کہ میں نے وہ معاف کر دی، وہ ساری غلطیاں تمہاری معاف کر دی. واللہ ذو فضل علی المومنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے حق میں بہت فضل والا ہے. کیونکہ جو کچھ بھی ہوا وہ نادانی میں ہوا تھا. وہ ہم صحابہ کرام کی جو نیت ہے اس پہ شک نہیں کر سکتے، اور ہم وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے جو کچھ ہوا وہ ہوا تھا. لیکن بہرحال وہ جو کچھ بھی تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ سب کچھ معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے حق میں بہت زیادہ فضل کرنے والے ہیں. تو یہاں تک ہمارا یہ لیسن تھا. تھوڑا سا مشکل تھا. اللہ کرے کہ میری بات آپ کو صحیح سمجھ آئی ہو، میں صحیح طریقے سے سمجھا سکی ہوں. اگر آپ کو کچھ تفسیر میں بھی سمجھ میں نہیں آئی بات تو ضرور پوچھ لیجئے گا. ایسا نہ ہو کہ کچھ میرے بتانے میں کمی رہ گئی ہو، کچھ آپ کے سمجھنے میں تو گڑبڑ نہ ہو جائے، کیونکہ یہ تھوڑی سی آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. تو اگر آپ کو کہیں سے بھی کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی شک ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.